सियासी मंजरनामे पर बहुत रैपिड तब्दीलियां हो रही हैं। कल के दिन में बानी को इतना रिलीफ मिल जाना और फिर आज के दिन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अपोजिशन से मुलाकात कर लेना, फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों का मिलकर अपोजिशन से राब्ते करना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला करना, फिर रातों रात बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल के अंदर बानी से मुलाकात हो जाना, ये तमाम तर डॉट्स आपस में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस बड़ी सियासी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज कुकिंग, तो इन तमाम तर सवालों के साथ साथ सूबों के हवाले से जो बहस जारी है उस पर डिस्कशन और अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन पर तज्जिए के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साहिरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। आप पाकिस्तान में नहीं है और पीछे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कितनी रैपिड जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अचानक अपोजिशन को मिलने चले गए हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक दफ़ा वो ज़रा सुन लेते हैं फिर आपकी तरफ पढ़ती हूँ। कि अपोजिशन की कुछ जमातें ने ये फैसला किया कि वो बॉयकॉट करें, वो पार्लियामेंट के कमेटी से बॉयकॉट करें, वो बजट की कमेटी से बॉयकॉट करें, वो जुडिशरी की कमेटी से बॉयकॉट करेंगे, वो कानून साजी की जो कमेटीज होते हैं पार्लियामेंट में उनसे वो बॉयकॉट करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम पार्लियामान को फाल देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि पार्लियामान की जो इदारे हैं, पार्लियामान की जो कमेटीज़ है वो काम करना शुरू कर दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे अपोजिशन में बैठे हुए सियासी जमातें हैं वो इस फैसले पे नज़रसानी करके वो पार्लियामान के कमेटीज़ में वापस आएँ। आज के मुलाकात के मौके पे मैंने ये पॉइंट उठाया, रिक्वेस्ट किया जो कायदीन हैं हमारे अपोजिशन के पार्लियामेंट्स के इस फैसला पे नज़रसानी। जी बुखारी साहब, ये तो रातों रात काया पलटती दिखाई दे रही है। कल तक जिस पीटीआई के बारे में हम बात कर रहे थे कि बुखारी साहब पीटीआई तो सुकड़ती जा रही है पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, आज वही पीटीआई अचानक से इतनी रेलिवेंट हो गई है कि तमाम तर सियासी जमातें, उनके बड़े बड़े लीडरान जो है वो अपोजिशन से जा जाके मुलाकातें कर रहे हैं। कभी कभी ना आपका एक जुमला जो है वो पूरी सूरत हाल को सम अप कर देता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसा दिखाई देता है जैसे पीटीआई बैक ऑन सेंटर स्टेज जो है वो आ गई है, इसलिए कि अपोजिशन की जमातें हों वो भी उनसे रवाबत कर रही हैं और हुकूमत हो तो वो भी उनसे राब्ते कर रही है। तो ये अचानक क्या हुआ है, यही आई थिंक दैट इज द की क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। हम कोशिश करते हैं कि इसको सम अप किया जाए किसी तरह से। एक आम तासुर अब ये कायम हो रहा है, यानी सियासी हलकों में भी, सोशल मीडिया के ऊपर तो बहरहाल होगा ही, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो लोग बैठ के एनालाइज कर रहे हैं वो इस बात पे मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं बर्फ जो है वो पिघली है। अब वो बर्फ जो है वो एक खास जगह पर ही पिघलती है, हर जगह नहीं पिघलती है क्योंकि पड़ती उसी इलाके में है बर्फ। तो मैं ये इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि अचानक कोई तब्दीली आई है, लगता यही है, लेकिन इसके ऊपर काम बहुत देर से हो रहा था। जो दूरियां थी उनको समेटने का काम जो है वो जारी था, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि काफी देर से नताइज जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम पहले बिलावल की गुफ्तगू से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी। फिर आगे बढ़ते हैं जी। सॉरी, बिलावल की एक तो अपोजिशन लीडरों से जो मुलाकात हुई है उसमें उनका लबो लहजा वही है जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले था। नून लीग के लिए अब उनके दिल में कोई रहम नहीं है, जहां भी मौका मिलता है वो नून लीग को डिच करने की कोशिश करते हैं, ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है जी। इस मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम अपोजिशन को हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। ये वही लबो लहजा है जिसकी बात मैंने इन दोनों रियासतों में इलेक्शन से पहले की है। फिर वो साथ ही साथ अपोजिशन जमातों को ये मशवरा भी देते दिखाई देते हैं कि भाई आप पार्लियामानी कमेटियों में वापस आए, ये जो बाईकाट शाईकाट आपने कर रखे हैं इसको छोड़ें, इस्लाहात के लिए जो है वो काम करें। तो एकदम से मुझे लगता है जैसे दिल में बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत जाग गई है बिलावल के, क्योंकि कल तक उनके क्या बयानात होते थे वो हम सबके सामने है। खान साहब को लेके वो क्या कहते थे वो भी हमारे, पीटीआई के एहतजाजों पर क्या कहते थे वो भी हमारे सामने है। जुडिशरी का लाडला कहा जाता था खान साहब को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से। जी। तो ये जो अचानक रवैये में तब्दीली है इसके पीछे की कहानी को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये मुलाकातों का तज़किरा मैंने आपसे कर दिया,
وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ اگر غیر متنازع ہوتا تو اچھا تھا. پورا وفاقی حکومت کا لشکر جو ہے وہ وہاں پر موجود رہا, جس کی وجہ سے الیکشن کے اوپر ان کی ریزرویشنز بہت سیریس ہیں. جو عمران خان کو ریلیف ملا ہے اس کی تفصیل سے بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ یہ بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہ کرتی بلکہ حکومت خود سے ایسے اقدامات کرتی. لیکن وہ یہ کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ جتنی مرتبہ, جو کہ میرے خیال سے درجن سے زیادہ بھر ہے, ان کو پمز ہاسپٹل لے کے جایا جاتا تھا, ان کا علاج بھی وہیں ہوا, آنکھوں کا بھی, اور ادروائز ان کے چیک اپ بھی وہیں ہوتے تھے. وہ بھی کوئی چھوٹا ہسپتال نہیں ہے. تو حکومت نے اپنے تئیں تو کیا تھا, لیکن جو یعنی ان کی جماعت کے اور ان کی فیملی کے مطالبات تھے ان کے عین مطابق فیصلہ آئے گا, اسی نے سب کو حیران کیا ہے. بالکل بخاری صاحب, بانی کی صحت کی طرف تو آتے ہیں نا, لیکن ابھی یوں لگ رہا ہے کہ گیم بانی کی صحت سے بہت بڑی ہے. بات صرف میڈیکل ریلیف یا بانی کی صحت کی نہیں ہے, بہت سارے موازنے ڈرا کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہے ہیں, اور وی آل نو بخاری صاحب کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جاتی ہے اور چند چھوٹی جماعتیں اگر ساتھ دیتی ہیں تو حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے امکانات موجود ہیں, ہم نے کبھی اسے رول آؤٹ نہیں کیا ہے, لیکن ہم جب انالیسس کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری, خود پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے بانی کے بارے میں کیا کہتے رہے. چلیے اس کو چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. یہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے. جو آپ نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی سینٹر سٹیج کے اوپر دکھائی دیتی ہے, اس کا ایک ثبوت اور ہے کہ وہ صرف بلاول بھٹو یعنی پیپلز پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ اپوزیشن سے نہیں ملی ہے, بلکہ نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بھی اپنے آرک رائیول یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کیے ہیں, رابطے کیے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایاز صادق اور نذیر تارڑ جو ہیں وہ ملے ہیں اسد کیسر سے, جنید اکبر سے, اور ایک سرپرائزنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب بھی اس مذاکرات میں شامل تھے. اسد عمر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, کیونکہ ویسے تو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی جو ہے فوجی ہے, لیکن یہ تاثر ہے کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے قریب کہہ لیجئے یا ان سے سہمت ہیں بہت ساری باتوں پر, تو ان کا انکلوژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک ان کی بہن نورین نیازی کی اور دوسری جو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی ہے, رات گئے, یہ کوئی موسم نہیں ہوتا جیلوں میں ملاقاتوں کا. اس طرح کی ایک ملاقات مجھے ماضی میں بھی یاد آ رہی ہے جب اعظم سواتی ملے تھے 26 نومبر کے اس سو کالڈ یعنی دارالخلافے پر جو قبضہ کرنے کی جو کیمپین تھی, اس کے بعد جس کے نتیجے میں پھر یہ پی ٹی آئی کے لوگ واپس چلے گئے تھے. اس کے حوالے سے بھی کہا یہی جاتا ہے کہ رات کو کیسے جیل کے دروازے کھل گئے تھے. تو all seems to be in favor of the PTI's politics کہہ لیجیے آپ, کے PTI's کیمپین کہہ لیجیے. لیکن جو بات مجھے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی قدغن سپریم کورٹ کی طرف سے لگائے گئے, جو کہ حکومت بھی پہلے یہی کہتی رہی ہے, حکومت بھی تو کہتی ہے نا کہ احتجاج کریں, توڑ پھوڑ نہ کریں, علاج کرنے دیں لیکن ہنگامہ رائی نہ کریں. تو یہ ساری باتیں انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ ماننی ہے, نون لیگ کے حکومت کے کہنے پہ کبھی نہیں ماننی تھی. اور جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اب دوسرا دن ہے آج, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے, وہ اپنے سارے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. بخاری صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بیرسٹر سیف کی آدھی رات ملاقات, آدھی رات اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جانا, اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ بیرسٹر سیف کوئی پکی پکائی کھیر, کوئی بنی بنائی ڈیل لے کر گئے ہیں بانی تحریک انصاف کے پاس؟ پکی پکائی کھیر اگر نہیں ہے تو کھیر کے سارے جو انگریڈینٹس پورے ہیں, وہ انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ سارے ان کے پاس تھے. دیکھیے یہ اس طرح کی ملاقاتیں معنی خیز ہوتی ہیں, بہت کروشل ہوتی ہیں, اور اس سے سیاسی دھاروں میں تبدیلی آتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب تو میں یہ ماننے پر بھی آمادہ ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہسپتال سے شاید اب بنی گلا جائیں گے, تو مجھے یہ امکانات میں سے دکھائی دیتا ہے. ابھی اس فارمولے کی بات بہت دور ہے. اگر قربتیں اسی رفتار سے بڑھتی رہیں
تو شاید اس کی نوبت نہ آئے, یہ پاسبلٹی. بخاری صاحب لیکن خان صاحب کے بارے میں تو جو امیج ایگزسٹ کرتا تھا, جس بنیاد پر پی ٹی آئی کا سپورٹر خان صاحب کی بہت ویلیو کرتا تھا انہیں, وہ تو یہ تھا کہ خان صاحب کو نہ ڈھیل چاہیے نہ ڈیل چاہیے. تو اگر خان صاحب نے ڈیل کے نتیجے میں ہی باہر آنا ہے تو پھر وہ اتنے سال کی ان کی جو پابند سلاسل ہے وہ تو پھر ضائع ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے سیاسی نظام میں یہ اس طرح کی باتیں پھر یاد رکھی نہیں جاتی ہیں. آپ مجھے ذرا جلدی سے بتا دیجئے کہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں, خاص طور سے 1977 کے کو کے بعد سے, ان میں سے کون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کر کے واپس نہیں آیا ہے؟ میں نام لینے بیٹھوں گا تو بات بہت بڑھ جائے گی. 3 حکومتیں نون لیگ کی بدلی تو واپس کیسے آئے وہ چوتھی مرتبہ؟ 3 حکومتیں پیپلز پارٹی کی ہاف وے تھرو گھر بھیجی گئیں تو کیسے بے نظیر واپس آ گئی تھی ایگزائل سے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہونے لگتی ہیں تو پھر ان پر اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب جب میں سوال کا پہلا جواب مکمل کر لوں, وہ یہ کہ جہاں تک بانی کی بات ہے وہ یہ ہے نا کہ دیر لگی آنے میں ان کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو وہ جیل جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے, یہ بڑے بڑوں کو توڑ دیتی ہے. آپ دیکھیے جو ایک جنرل تاثر ہے مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی, کہ یہ جو ریلیف ان کو ملا ہے یہ کسی نہ کسی ڈھیل یا ڈیل کا نتیجہ ہے. اس کے بارے میں تو خیال ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ تاثر ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب آپ جس ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں سر, ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جتنا اوپنلی ٹویٹس کرتے رہے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود, ابھی کچھ ہی ماہ پہلے کی بات ہے, اس طرح سے نواز شریف صاحب کی ساری سچویشن سے موازنہ کیا جا رہا ہے خان صاحب کی سچویشن کا. تو نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی آ کر فرنٹ لائن پر بولا کرتے تھے نام لے کر جس طرح خان صاحب نے کیا. تو اس کے بعد نواز شریف کو جب ریلیف ملا بھی تو سیاست سے مائنس کر دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے اتنی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیج کے پر واپس لایا جائے؟ دیکھیے اب آپ نے چونکہ کمپیریزن ڈرا کر دیا ہے اس لیے مجھے اس کا جواب دینے کی اجازت دیجیے. جی دیکھیے وہ سلسلہ یاد ہے آپ کو جب جیل سے خطوط لکھے جاتے تھے؟ جی وہ سلسلہ یاد ہے جب ایک کے بعد دوسری ٹویٹس خوفناک قسم کی باہر آیا کرتی تھی؟ ذرا جلدی سے مجھے یاد کر کے بتا دیجیے آخری ٹویٹ کب آئی عمران خان صاحب کی؟ تو یہ خاموشی کیسے ہو گئی, یہ عادت کیسے ترک ہو گئی, یہ فائر ورکس جو ہوتا تھا یہ کہاں گیا؟ یہ جو مظاہروں کی باتیں کی جاتی تھی لوگ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کسی بھی اعلانات میں خان صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی. جی تو برف اگر پگھلی ہے تو ایک طرف کا تو اشارہ ہم دیتے ہی رہتے ہیں, دوسری طرف کا اشارہ جو ہے یہ ڈالا جیل جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. وہ جو کہتا تھا مر جائیں گے ڈٹ جائیں گے جیل نہیں چھوڑیں گے, وہ اب علاج خاطر جو دوسروں کو گالیاں دیا کرتے تھے, ایک سے ایک کسا کرتے تھے کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں جب ان کو جیل جانا پڑتا ہے, تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہیں اگر ان کو ہم کوریدنے نکلیں گے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ جس قسم کا پولیٹیکل ایمپاس جو بحران جس کو کہتے ہیں سیاسی ہمارے ملک میں ہے, اس کو حل ہونا چاہیے, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. بالکل. بخاری صاحب خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جوید لطیف صاحب نے تو 14 اگست کو کہا تھا کہ خان صاحب کو معافی ملنے والی ہے اور وہ پھر اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے. ناصر بٹ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو بخاری صاحب آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل بن رہی ہے, ایٹ لیسٹ انگریڈینٹس پورے ہیں اس کے. تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے واقعی جو ہے بڑا ٹف ٹائم ہے اور نون لیگ ایٹ لیسٹ خوف زدہ ہے یا پریشرائزڈ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کہا اور میں مانتا ہوں اس کو کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ جو باتیں ہیں یہ عوامی سطح کے اوپر ہو رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملنے والا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات جو ہے وہ بڑھ جائے گی, لیکن 2-3 باتیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ جو فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے خلاف حکومت کا جو ریئیکشن ہے یہ بہت مائلڈ ہے. یہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے, اس قسم کی اپیلوں میں یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہوتی ہے اس میں 99% فیصلہ وہی رہتا ہے, کوئی ایک آدھی شک ادھر سے ادھر کر دی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال سے نون لیگ کی طرف سے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی کہ نون لیگ بھی اس ڈیل کا حصہ تھی. یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا گیا ہے
اور میرے خیال سے فضل آؤٹ ہو جائے گا. یہ شفٹ بھی ہوں گے ہاسپٹل میں, ان کا علاج بھی وہاں ہوگا, فیملی بھی مطمئن ہوگی, پی ٹی آئی کے ورکر کوئی ہنگامہ بھی نہیں کریں گے, اور بات پھر اس کے بعد آگے بڑھے گی, جس کی طرف ہم چھپے چھپے اشارے ابھی کر رہے ہیں, واضح طور پر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال سے -1 فارمولا کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر قوم کو بھی سو جانا چاہیے اور سیاسی لیڈروں کو بھی سو جانا چاہیے. اگر جیل سے رہائی ملنی ہے خان صاحب کو تو وہ پھر ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کے آئے گی. یہ اگر میں کہوں بہت چلے پی اہم ٹی آئی بات. والوں کو تو آپ نے نوید سنا دی ہے بخاری صاحب کہ -1 تو نہیں ہونے جا رہا, اگر خان صاحب جیل سے نکلتے ہیں تو پھر مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ ہوں گے. بڑی اہم بات. بخاری صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ نون لیگ جو درخواست انہوں نے دائر کی ہے, بخاری صاحب کل ہم نے دیکھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کافی زیادہ اس بارے میں جو ہے وہ ناراض دکھائی دے رہے تھے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کسی بھی قیدی کا علاج پرائیویٹ کروانا ہے تو پھر سارے قیدیوں کو کیا آپ یہ ریلیف دے رہے ہیں. تو میرا سوال ہے بخاری صاحب کہ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یاد نہیں ہے کہ یہاں سے تو بخاری صاحب علاج کے لیے بیرون ملک شفٹ کیا جاتا تھا, تو کس منہ سے وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کو یہاں تک نہ لے جائیں بے شک. آپ, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ پچھلے 2.5 سال سے خان صاحب کو یعنی پمز لے کے جا رہے تھے, یہ کتنے قیدیوں کو لے کے جاتے ہیں؟ وہ کتنے قیدیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علاج جو ہے پمز میں جا کے کرائیں؟ تو خود شرم نہیں آتی ان کو اپنے ان فیصلوں کے اوپر؟ تب تو ٹھیک تھا, اب اگر عدالت نے کہہ دیا تو اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو نون لیگ کی ہٹ درمی ہے. سب کو ریلیف ملتے رہیں, چاہے وہ ہسپتال ہوں چاہے وہ جیلیں ہوں. یہ کیا یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس میں کیٹیگری کا فرق ہو سکتا ہے, اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی سیاسی جماعت اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی ریکنسیلیشن نہیں کی ہے, یا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کبھی یعنی حکومت چلانے کا کام جو ہے اس کی مخالفت کی ہو. سارے ہی اس امام میں ہیں بھائی, ایمانداری کی بات یہی ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب بھول جائیں گے کہ خان صاحب نے کیا بیانات دیے تھے, کیا کیا کہا تھا. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تو کافی حد تک بھولے ہوئے ہیں کہ وہ خود کیا کہتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ابتدا اس اعتبار سے ضرور ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں, امریکہ ایران کی جنگ کے جو امپیکٹس ہیں, جو اس کا یعنی ہم پر اثرات مرتب ہوں گے, اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی قوم کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہارڈ لائنرز تھے انہوں نے تو بخاری صاحب کل ایون جب فیصلہ آیا بھی ہے, اس کے بعد چاہے وہ طارق فضل چودھری صاحب ہوں چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, وہ سب بیٹھ کر بات کرتے رہے ہیں, اس فیصلے کی تائید کرتے رہے, اس کو سیلیبریٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا اٹارنی جنرل جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل وہ بھی خاموش رہا ہے تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگز. پھر اچانک سے رات کو شام میں فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے خلاف درخواست دائر کریں گے. تو یہ دوگلی پالیسی نون لیگ کی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نہیں, دوگلی پالیسی نہیں ہے. جن کے نام لے کے آپ نے حوالے دیے ہیں وہ ساروں نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک تھا, کیونکہ وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ برف کہاں پگھلی ہے اور یہ لگامیں کہاں سے کھینچی گئی ہیں. یہ جو اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ دوسرے ہیں یا صادق صاحب وہ کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ فیس سیونگ ہے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں اس کے, ان کو یہ پوسچرنگ رکھنی ہے کہ نہیں بھائی ہم اگر کوئی ڈیل ہے بھی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ از اے میچورڈ پولیٹیشین, از اے سیزنڈ پولیٹیشین, ہی نوز وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. طلال چودھری از اے پولیٹیکل اسٹاف, سو از طارق فضل چودھری. یہ کوئی بچے تھوڑی ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو کہاں سے بنتی ہے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے روکیں خدا کے لیے, آپ مجھے بالکل سب کچھ کہنے دے رہے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایسی کوئی بات کہوں کہ جس سے نون لیگ کی لیڈرشپ کو مجھ سے کوئی ناراضگی ہو جائے. ویسے تو مجھ سے خوش نہیں ہے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں آپ جتنی مرضی نظر ثانی کی اپیل دائر کر لیں وہ 99% فیصلہ تو سیم رہتا ہے. تو شاید آپ کا تجزیہ آپ کا انالیسس بالکل اس حوالے سے ٹھیک ہے. بخاری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی واپس قائمہ کمیٹیوں میں آئے گی, واپس جو ہے وہ جو بائیکاٹ تھا وہ سب ٹوٹ جائے گا, اور پھر جو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اعتراضات ایڈریس کر دیں ورنہ نون لیگ کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو کوارڈینیشن ہے وہ نہیں ہوگا. تو کتنی زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہے نون لیگ کے لیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی میں واپس آنے کا فیصلہ مشورہ جو انہوں نے دیا ہے بالکل ٹھیک ہے. پی ٹی آئی ہیز لرنڈ اٹس لیسنس.
جو خان صاحب نے فیصلے کیے تھے، جس شاخ پہ وہ بیٹھے تھے ان کو کاٹ کے، اس کی سزا وہ آج بھی بھگت رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی اسمبلیاں خود توڑی تھی جہاں ان کی میجورٹی تھی، جب وہ حکومت خود ختم کی تھی جہاں ان کے پاس اکثریت تھی، اس کے نتیجے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ایسا کرنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا، تو نہیں آیا انقلاب. اس راستے بنا لیے لوگوں نے اپنے اپنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز لرنڈ اٹ لیسن. وہ اب اس قسم کے جو فیصلے ہیں مزید کرے گی بھی نہیں، اور جو پہلے کیے ہیں ان کو بھی ریمیڈی کرنے کی کوشش کرے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ بائیکاٹ شائیکاٹ جو ہیں یہ زیادہ دیر جاری رہیں گے. اگر پہلا انڈیکیٹر یہ ہوگا اگر وہ اسمبلیوں میں واپس آ کے اپنی کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the whole thing has been planned. ٹھیک ہے بخاری صاحب، کل میں نے آپ سے 27 سپتمبر کی کال کے حوالے سے سوال کیا تھا، تب تک کوئی موقف تو نہیں آیا تھا. عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے تب تک یہ فیصلہ جو ہے یہ واپس نہیں ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 دسمبر کی کال جو تھی اس نے کتنا افیکٹو ہونا تھا، کیا اس دن ہونا تھا، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ میسج واقعتاً ٹھیک کہہ رہے ہیں عاطف کہ یہ بانی کے حوالے سے ہی آئے گا، چاہے وہ ان کی ٹویٹ کی شکل میں آئے چاہے ان کے میسج کی شکل میں آئے، کہ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم سیاسی طور پر ہم چونکہ بات چیت کے عمل کا حصہ ہیں لہٰذا ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے ملتوی کر رہے ہیں. یا ان کی ہدایت پر چیف منسٹر کے پی کے جو ہیں وہ خود سے یہ فیصلہ کریں گے کہ چونکہ کل انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ چونکہ ہمارے بانی کی جو رہائی صحت کا حوالہ تھا اس حوالے سے ہمیں ریلیف مل رہا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعریف بھی کی اور بہت سافٹ تھی کل کی گفتگو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال بال جو ہے یہ سب سے ضلع ہو کے بات اب کسی اور سمت میں جائے گی.